बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। आज के मौज़ूआत की फहरिस्त 1 सितंबर सैयद अली गेलानी शहीद की बरसी और इस बरसी की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां। पूरी दुनिया में आबाद जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादी के हीरो अपने मोहसिन को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनकी खिदमात का जिक्र करेंगे। सैयद अली गेलानी शहीद जो कहा करते थे, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गेलानी शहीद जिनके जस्दे खाकी से भी मोदी सरकार खौफ खाती थी और उन्होंने उनका जनाजा भी उस तरीके से न होने दिया जो उनके शायान शान था। इस पे हम बात करेंगे। शदीद महंगाई के इस सुनामी में, इस झक्कड़ में, इस तूफ़ान में पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम, गरीब अवाम बिलबिला रहे हैं, मुज़ाहरे कर रहे हैं, परेशान हैं। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने बहुत आला सतह पर इजलास बुलवाया और तमाम मुतल्लिका लोगों को हदायत की है कि किसी भी तरीके से गरीबों के लिए रिलीफ का कोई तरीका ढूंढा जाए। आज़ाद कश्मीर में भी इसी हवाले से इन दिनों नए चीफ सेक्रेटरी बारेख साहब तशरीफ़ लाए हैं, दाऊद बारेख साहब। और शुनीद ये है कि वो आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों से बहुत हमदर्दी रखते हैं और उन्होंने अंदरूनी ज़राए के मुताबिक एक मीटिंग हेल्ड करके ख़ुसूसी हदायत जारी की हैं कि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जो सरापा एहतजाज बने हुए हैं, जो बात कर रहे हैं कि बिजली का जो टैरिफ है ये मुनासिब नहीं है, ये लोगों की पहुंच से बाहर है, क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। तो नए चीफ सेक्रेटरी जो दाऊद बारेख साहब हैं, उन्होंने हदायत जारी की है कि हर सूरत में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के जायज़ तरीन मुतालबात को पूरा किया जाए और जो अनरेस्ट की कैफियत है इसको रफ़ा किया जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि बारिशें भी हो रही हैं। सावन भादों का महीना चल रहा है और इसमें भी बारिशें होती हैं। कुदरती आफात और आफात की तैयारियां हमारी क्या हैं अगर खुदा न खास्ता कोई चैलेंज यकलख्त सामने पेश आ जाता है, जैसा कि हमने देखा कि बटग्राम के अंदर एक चेयर लिफ्ट जो है उसके रस्से टूट गए और 13 घंटे तक एक उस्ताद और 7 तालिब इल्म वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे। पाक फ़ौज ने भी वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की मदद से उनकी मदद करने की कोशिश की। 1122 के रज़ाकार भी वहाँ मौजूद थे और आखिर में एक रज़ाकार जो हैं साहिब खान और उनकी जो टीम थी उनकी एक रज़ाकाराना सरफरोशी की दास्तान हमारे सामने आती है। आज़ाद कश्मीर में भी बहुत सी जगहों पे इस तरह की लिफ्ट्स मौजूद हैं जो महज़्ज़ब दुनिया के, जदीद तरक्की याफ्ता दुनिया के किसी भी तकाज़े को पूरा नहीं करती। शायद उनके हवाले से हमें थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है, चेक लिस्ट बनाकर कि क्या वो प्रॉपर काम कर रही हैं, क्या हिफाजती मेजर्स जितने होते हैं दस्तयाब होते हैं, क्या वो तमाम मौजूद हैं। इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहेंगे आज के मौज़ूआत के हवाले से? बहुत शुक्रिया। जिस तरह सबसे पहले तो अंसर साहब जो मसला कश्मीर है, तहरीक आज़ादी कश्मीर है, वो इसमें शायद दूसरी राय नहीं है कि हमारा ज़िंदगी का जो सबसे पहला मिशन और जो हमारी पहली तरजीहात हैं उनमें मसला कश्मीर जो है वो सर फरिस्त है। और आशिक़ सादक पाकिस्तान के आशिक़ सादक हैं जो सैयद अली गिलानी और जिन्हें तहरीक आज़ादी कश्मीर का इस्तारा भी समझा जाता है। आपकी 1 सितंबर जो है बरोज़ जुम्मा बरसी जो है, उस बरसी के हवाले से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर
اور انصار صاحب پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں بڑے پیمانے پر احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، دعائیہ تقریبات ہوں گی. اسی طرح جو صبح کا آغاز ہے وہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جو مساجد ہیں ان میں قرآن خوانی سے اس کا آغاز ہوگا. اور اس عظیم رہنما جناب سید علی گیلانی شہید جو ہیں، انصار صاحب آپ فرما رہے تھے ان کے حوالے سے، اور آپ کی خواہش تھی کہ مجھے جو شہداء کا قبرستان ہے سری نگر کے اندر، وہاں مجھے انصار صاحب جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے. آپ کی خواہش تھی کہ مجھے وہاں پہ جو ہے وہ دفن کیا جائے. اور دیکھیں کہ کتنے کم ظرف لوگ ہیں، نریندر مودی جیسے اور ان کے آگے جو ان کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کی مشاورت میں جو لوگ شامل ہیں. دنیا کے انصار صاحب کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرنے والا جو انسان ہے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تدفین نہ کی جائے. یہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور جو اخلاقی قدریں اور روایات ہیں وہاں کی اس کے بھی یہ خلاف ہے. لیکن اتنے آپ نے جس طرح فرمایا کہ خوفزدہ تھی مودی سرکار اور وہاں پہ جو قابض فورسز ہیں کہ انہوں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین کے بجائے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ان کے جو فیملی ممبران تھے انہیں بھی ہراساں کیا، زدوکوب کیا، اور زبردستی جو ہے ان کی تدفین کر دی گئی. اس میں صرف کوئی گھر کے چند لوگ ہی ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. تو وہ ایک ایسا نام کہ جسے دیکھ کے جو ہے ایمان تازہ ہو جائیں، وہ ایک ایسا نام کہ جس سے تحریک میں جان پڑ جائے. سید علی گیلانی جو ہیں وہ جو ہے ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے سرخیل تھے. تو دوسرا انصار صاحب جو اس وقت بجلی کے بلات کے حوالے سے آزاد کشمیر بھر میں جو ہے تمام اضلاع اور تحصیل لیول پہ جو ہے لوگوں نے بلات جمع نہیں کیے، نظر آتش کر رہے ہیں. بجلی کے بلات آئے روز مظاہرے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو مظاہرہ ہے وہ 31 اگست اور 5 ستمبر کو جو ہے وہ ہونے جا رہا. اور کہتے ہیں کہ مسائل کا انصاری صاحب کوئی حل نکالنا چاہیے، اور مایوسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری ریاست ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں. ہمیں اس مسئلے کا کوئی ایسا قابل قبول حل نکالنا ہے جس سے لوگ، میں انصار صاحب عرض کروں کہ یہ ہمارے امام مسجد ہیں تو اس دن فرما رہے تھے جہاں میں جمعہ پڑھتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ میری 25,000 روپے تنخواہ ہے اور میرا بل انصار صاحب 3-4 ہزار روپے وہ فرما رہے تھے آتا ہے، اور مجھے جو ابھی بل آیا وہ 25,000 روپے آیا. تو بتائیں وہ مثلا ان کی آپ انصار صاحب بے بسی کا عالم دیکھا نہیں جا رہا تھا. اور اسی طرح عام آدمی، یہ انصار صاحب ایسا لمحہ ہے کہ اس تحریک کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی سیاسی جماعت ہے. یہ بغیر لیڈر اور بغیر جماعت کے لوگ از خود گھروں سے اتنی بے بسی اور مجبوری میں باہر نکل آئے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان جناب انوار اللہ کاکڑ جو ہیں، انہوں نے اس معاملے کو انصار صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ بہت سنجیدگی سے لیا ہے، اور اس معاملے پر انہوں نے بڑی سختی سے ہدایات دی ہیں، اور انہوں نے پتہ کیا ہے کہ مجھے بریف کیا جائے یہ کون قیمتیں بڑھاتا ہے. تو آپ کو بتایا گیا کہ نپرا جو ہے وہ قیمتیں انصار صاحب بڑھاتی ہے. اور پھر انہوں نے ایک اس بات کا بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کون لوگ ہیں جنہیں مفت بجلی جو ہے فراہم کی جا رہی ہے. پہلے تو اس کی انہوں نے ہدایت کی ہے کہ بتایا جائے، اور پھر انہوں نے اپنی جو رائے دی ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے سلسلہ کہ ایسے وقت میں لوگوں کو جو فری. اور پھر دوسرا انہوں نے، ان کی ابھی یہ منظوری نہیں ہوئی لیکن ان کی یہ تجویز تھی جناب پرائم منسٹر پاکستان کی کہ 400 یونٹس تک جو ہیں یہ جو بجلی کے بلات میں اضافہ ہوا ہے، یہ اضافہ 400 یونٹ کے بعد جن لوگوں کے بلات آئیں گے ان پہ یہ بوجھ ڈالا جائے، اور جن کا 400 یونٹ تک لوگ ہیں انہیں جو ہے اس جو بجلی میں اضافہ ہوا ہے انہیں. اور یہ ایک انصار صاحب بڑی قابل عمل اور اچھی تجویز ہے. اس سے ایک عام جو غریب آدمی ہے وہ
ایک جو بلب جلاتا ہے، وہ جو ایک پنکھا چلاتا ہے، وہ کم از کم اس جو گرانی سے محفوظ رہ سکے گا. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جناب چودھری انوار الحق صاحب، انہوں نے بھی اس معاملے کو بڑا سنجیدہ لیا، اور ان کی صدارت میں جو محکمہ توانائی و آبی وسائل ہے اس کی جو ہے ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے. اور اس میٹنگ میں انصاری صاحب جو وزرائے حکومت ہیں، کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب، سردار فہیم اختر ربانی صاحب، میاں عبد الوحید صاحب، چودھری محمد رشید صاحب، چودھری یاسر سلطان صاحب، ممبر کشمیر کونسلیں راجہ شجاع خورشید راٹھور صاحب، معاون خصوصی کرنل ریٹائرڈ معروف صاحب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیات اور پرنسپل سیکرٹری جناب فیاض علی عباسی صاحب، اسی طرح سیکرٹری توانائی و آبی وسائل جو ہیں چودھری محمد طیب صاحب، اور چیف انجینئر سعید گیلانی صاحب جو ہیں انصار صاحب، انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کیا. اور وزیر اعظم صاحب نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ جس طرح بھی ہو، جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں انہیں مطمئن کریں اور تجاویز دیں کہ جو بھی ممکنہ تک ہو لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اور اچھا دیکھیے راجہ حبیب اللہ خان صاحب، مطلب لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں خون اترا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ ایک طرف تو مالی تنگی کی باتیں کی جاتی ہے، رونا رویا جاتا ہے، دوسری طرف 2-2 کروڑ روپے کی آپ نے فارچونر گاڑیاں جو ہیں وزراء کو لے کے دے دیں. جی وزراء بھی بے محکمہ خیر سے ماشاءاللہ ساری پرکس اینڈ پریویلیجز کو انجوائے کر رہے ہیں، تو زندہ قومیں تو ایسے نہیں کرتی ہیں. نہیں انصار صاحب، اب ایسا انصار صاحب وقت آ گیا ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہیں. وہ خواص کے لیے الفاظ ہیں، وہ پبلک کے لیے نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ، اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اندرونی اور بیرونی سازشیں جو ہیں عالمی سطح کی اور مقامی سطح کی وہ ہو رہی ہیں، اور ایسے حالات میں پبلک کا اس طرح سے چارج ہونا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. آج دیکھیے کہ 24 کروڑ پاکستان کی آبادی کہی جاتی ہے. جی تو جب اس کی آبادی 10 کروڑ تھی، 12 کروڑ تھی، 15 کروڑ تھی، پلاننگ تب کرنی تھی نا آپ نے. ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. سامعین، آپ خصوصی پروگرام اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان کی جانب اور ان کی رائے کو، ان کی محترم رائے کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار، معتبر آواز، معتبر تحریر اور انتہائی سنجیدہ موقف کے حامل جنرل عبدالقیوم صاحب نے. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب دلی سپریم کورٹ کے اندر ایک طرف تو آرٹیکل 370 کے حوالے سے بحث جاری ہے، اور دوسری طرف زخم کشمیریوں کے دلوں میں زندہ ان کے محسن سید علی گیلانی مرحوم کی برسی آ رہی ہے. آپ اس حوالے سے جنرل صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ حالیہ دور میں ایک بہت ہی نامور شخصیت کو گزرے ہیں. ان کا دو تعلق کشمیر سے تھا، لیکن ان کے جو خیالات، ان کا جو مصمم ارادہ، ان کا جو ڈٹرمینیشن، ان کے اندر جو ایمانداری، جو اسٹیٹس مین شپ، جو ان کے اندر یہ ساری چیزیں تھی، جو کمٹمنٹ ٹو کاز تھی، اس کا میرے خیال میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ بہت سی ایفرٹس کے بعد بہت سے اقتداروں پہ پہنچے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک سٹرگل میں کی اور قربان کر دی اپنی لائف. اور ٹل اینڈ یہ جو حق خود ارادیت ہے کشمیریوں کا، جس کاز کے لیے وہ فائٹ کر رہے تھے، وہ اپنا ایک الگ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں. تو میرے خیال میں ان کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیے جائے وہ اتنا کم ہے. انڈیا کا یہ سارا آگے ایک قسم کا فساد ہے بنایا ہوا کہ جمہوریت ہے اور
انسانی حقوق ہیں، جتنی انسانی حقوق کی دھجیاں آج انڈیا میں اڑ رہی ہیں، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی اتنا ظلم و ستم نہیں ہو رہا فاشزم جیسے، کیونکہ آر ایس ایس کی حکومت ہے، اور آر ایس ایس جو ہے وہ نازیزم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. تو اس لیے ابھی 370 کا کیس بھی لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کے اندر اتنا دم خم ہوتا تو اتنا ٹائم لگانے کی کیا ضرورت ہے. ایک ایسی چیز جو آپ نے ان کے ساتھ کمٹ کی، کشمیریوں کے ساتھ، آپ نے کہا آپ کی اپنی اسمبلی ہوگی، آپ کا اپنا آئین ہوگا، آپ کا اپنا جھنڈا ہوگا، آپ کا کوئی بھی لا مرکز کا ادھر جا کے اپلیکیبل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کو اپروو نہیں کرتے. تو پھر ود یک جنبش قلم آپ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ان پروویژنس کو ہٹائیں یا نہ ہٹائیں، گراؤنڈ سچویشن چینج نہیں ہوتی. آپ نے گورنر رول لگایا ہوا ہے اور لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں علی گیلانی صاحب ان کو جنت فردوس عطا فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، اور اللہ کرے کہ یہ ہماری جو یوتھ ہے جو کہ نہ صرف کشمیر میں، پاکستان میں، پوری مسلم امہ میں، وہ ان کے نقش قدم پہ چلے اور اس طرح استقامت اور بہادری کا مظاہرہ کرے. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، چونکہ آپ کا ایک وسیع عسکری تجربہ بھی ہے اور آپ ایک سوچنے والے دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کے آرٹیکلز جو ہیں وہ پوری قوم پڑھتی ہے، اس سے وزڈم اخذ کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رول، وہ حاکمیت جس کی کسی بھی قسم کی مورل فاؤنڈیشن نہ ہو، کیا وہ زیادہ دیر تک انسانی روحوں کو قید کر سکتی ہے؟ دیکھیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ تو انڈیا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جو رومن امپائر کتنی بڑی تھی، اور کتنی آپ دیکھیں کہ گریکس کا ایک وقت میں وہ دورہ تھا، فارس کی ایک حکومت تھی، بڑے بڑے کیسرو کسرا، اور وہ سارے چلے گئے. تو انڈیا تو کسی باغ کی مولی نہیں ہے. ان کی تو اپنے ملک کے اندر اتنے تفرقے ہیں اور اتنی زیادہ ظلم ہے، نہ صرف یہ کہ مائنارٹیز کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، بلکہ اپنے اندر ہی ان کے وہ بارود بھرا ہوا ہے. ہندوازم کے اندر جہاں کاسٹ سسٹم ہے، یہاں دالتس کو آپ انسان نہیں سمجھتے، شودرز ہیں جن کا ہاتھ ملانا، وہاں برہمن ہے. یہ انسانی تفریق دنیا کے کسی بھی معظم معاشرے میں آپ نے دیکھی، وہ خواہ عیسائی ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ وہ بدھزم کو ماننے والے ہوں، کچھ بھی ہو، انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ ہندوازم کا جو یہ کلچر ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. دیٹ از وائی یہ لوگوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور پھر آزادی ہے، وہ کہتے ہیں گائے کا گوشت آپ نے کیوں نکالا اور وہ کیوں کیا. دنیا کے اندر سارا، ہر جگہ کے اوپر جس کا اپنا ایمان ہے، تقویٰ ہے، جن کا ایک اپنا رسم و رواج ہے، اس کے مطابق لوگ چلتے ہیں. لوگوں کو انسانی حقوق کی آزادی ہے. تو آپ یہ دیکھنا، اللہ کے کرم سے وہ دن دور نہیں جب اگر انڈیا نے یہی پالیسی رکھی تو ان کے حصے پکھرے ہوں گے. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جنرل صاحب، سری نگر میں پولیٹیکل سائنس کے ایک لیکچرار ہیں ظہور حسین بٹ صاحب، جنہوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کے خلاف دلائل دیے ہیں، جس پر انہیں سروس سے معطل کر دیا گیا. اس چھوٹی حرکت پہ، بونڈی حرکت پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ افسوسناک ہے نا. دیکھیں، جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو رول آف لا کی بات کرنی ہے، آپ کو انسانی حقوق کی بات کرنی ہے، آپ کو اپنی اسمبلی کی اور تقاریر کی آزادی کی بات کرنی ہے، اسپیچ کی فریڈم ہے، آپ کا رائٹ ٹو جسٹس ہے. تو وہ چیزیں آپ وہ ختم کر دیں اور یہ کہیں کہ اس میں عدالت میں کوئی نہیں جائے گا، ادھر یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. یہ یہاں بھی جس معاشرے میں بھی ہو، وہ تنزل کی طرف جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ سب کے اوپر اپلیکیبل ہے، اور انڈیا کے اوپر تو بہت زیادہ اپلیکیبل ہے کہ آپ حدود و قیود میں رہ کے ملک کی گورننس بھی ضرور کریں، لیکن لوگوں کی آوازیں نہ دبائیں، اور انصاف کا جو ایک راستہ کھلا ہوتا ہے اس میں جانے تو دیں. ہمیں تو آگے بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا کہنا ہے. ایودھیا کی مسجد جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا تھا، اور کب مسلمانوں کو ان کے حقوق ملے ہیں. کیا یہ کشمیر کا مسئلہ کل کے شروع ہوا ہے؟ 75 سال سے انڈین عدالتوں نے
کیا کیا ہے؟ کبھی کوئی پریشر کریٹ ہوا ہے کہ جی آپ ان کو رائٹس دیں؟ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر انڈیا کے عدل کے نظام نے کبھی آواز بلند کی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں تو کوئی صاف ہی یہ ارندھوتا رائے کی میں وہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو آر ایس ایس ہے وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. یہ انہوں نے نیو یارک میں ایک آرٹیکل لکھا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا. اور تو مطلب ہے اس کے پیچھے بھی یہ پڑھ گئے. وہ ایک مسلمان انڈین خاتون نے کوشچن پوچھا مودی سے جب پیچھے امریکہ گیا، تو اس کے پیچھے اس پہ امریکہ کو پروٹیسٹ کرنی پڑی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے. ایک بگ پار، ابھی تو آپ چاند پہ بھی پہنچ گئے ہیں، تو چاند پہ پہنچنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو آپ کی مخلوق ہے، جو آپ کے ذمے ہے، ان کو انصاف دے اور ان کو دیانتداری کے ساتھ ہینڈل کرے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، بڑی مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب کی گفتگو کا کیا آپ انالیسس کریں گے؟ انصار صاحب، بڑا مجھے ان کا خوبصورت جملہ لگا جنرل صاحب کا کہ ظلم و جبر کی رات جتنی بھی طویل ہو، آخر آزادی کے سورج کو طلوع ہونا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے انصار صاحب دیکھیں زیادہ رومن امپائر، پرشین امپائر، بڑے بڑے فرعون جیسے طاقتیں جو ہیں وہ دنیا میں عبرت کا نشان بن گئی. تو یہ ظلم جبر جو ہے یہ ان نیچرل ہے، اور ان نیچرل جو ہے یہ قدرت کے نظام سے میں سمجھتا ہوں کبھی بھی اس طرح سے نہیں جیت سکتے آپ کبھی بھی. جنرل عبدالقیوم دفاعی تجزیہ کار، ان کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. ویکلی پاڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ، ممبر قانون ساز اسمبلی جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب نے. سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے آزاد کشمیر میں ایک انریسٹ کی کیفیت ہے، اور پہلا جو اس حوالے سے بارش کا قطرہ جو ہے وہ راولہ کوٹ سے سٹارٹ ہوا، جو آزاد جموں کشمیر کے علاوہ اب پورے پاکستان میں اس وقت ویوز پیدا کر رہا ہے. آپ الیکٹریسٹی بلز کے ایشو کو، یہ جو ٹیرف ہے جس پہ شدید احتجاج ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے حسن صاحب؟ بنیادی طور پہ اگر اوور آل سچویشن دیکھی جائے جی، تو وہ تو بیسکلی IMF کا جو انہوں نے پیکج دیا اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے، جس کی وجہ سے یہ آئے روز جو ہے ٹیکسز بھی بڑھ رہے ہیں اور ٹیرف بھی بڑھ رہا ہے. مگر جو راولہ کوٹ میں احتجاج تھا وہ تو بالخصوص پہلے سے چل رہا تھا کہ جی ہمیں جو یہ ایڈیشنل پہلے جو ٹیکسز لگے ہوئے تھے اس سے بھی ریلیف ملے. اور کیونکہ ہم اپنی بجلی خود مطلب یہاں سے پروڈیوس کر کے ٹرانسفر کرتے ہیں پاکستان، تقریباً 3000 میگا واٹ کے قریب، 2800 یا 3000 میگا واٹ کے قریب ہماری اپنی کنزمپشن ہے، وہ 350 میگا واٹ کی ہے. تو اس کے لیے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جی ہمیں جو بجلی ملتی ہے وہ جو ہے وہ فری آف چارج ملے. اب وہ فری آف چارج تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا، مگر کم از کم آزاد کشمیر سے جو بجلی پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ جو لوکل صارفین ہیں آزاد کشمیر کو، ان کو کم از کم اس حوالے سے ریلیف ضرور ملنا چاہیے. اب یہ کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ ایڈیشنل ٹیکسز بھی لگے اور ٹیرف بھی بڑھایا گیا، جس کی وجہ سے اب آپ کو پاکستان میں بھی جو ہے احتجاج نظر آ رہا ہے. مگر یہ ہے کہ آزاد حکومت نے جب کیوں ایک پہلے سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا جس میں آٹومیٹکلی جب پاکستان میں پرائسز انکریز ہوتی تھیں تو آٹومیٹکلی آزاد کشمیر میں وہ بغیر کسی کنسنٹ کے جو ہے وہ انکریز کر دی جاتی تھی. تو وہ کچھ دن پہلے مجھے موقع ملا تو اس میں مجھے پتہ لگا کہ جی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے فی الحال جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے آٹومیٹک انکریز کا وہ بھی کینسل کر دیا، اور جو جون والے ٹیرفس تھے اس پہ واپس انہوں نے ریورس کر دیا، اور آگے آنے والے بل کے اندر کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ بھی لوگوں کو ملے گی. مگر اس سے برعکس یہ تو ایک مائنر سی ریلیف ہے سسٹم کے اندر، بٹ یہ ہے کہ اوور آل جو سچویشن یہی ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ احتجاج ہے. جہاں فرض کریں ایک بندہ 20,000 روپے اس کی انکم ہے اور اس کو 25,000 روپے کا بل آ جائے تو وہ تو نہیں کسی صورت اس کو پے کر سکتا. تو یہ سچویشن ہے، اور یہ اوور آل جو ہے پوری
پوری آزاد کشمیر ریاست بھی اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے یہ ایک خوفناک صورتحال جو اس کے حوالے سے پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو آج پرابلی میرے خیال سے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے میٹنگ کال کی ہوئی, اس میں کوئی ریلیف سنے کہ دیں گے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حوالے تک کہاں تک ریلیف دیتے ہیں. جی اچھا, یہاں پہ جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب, جس خانوادے سے آپ کا تعلق, غازی ملت بانی صدر آزاد جموں کشمیر سردار ابراہیم خان مرحوم, پھر آپ کے والد محترم میرے بڑے بھائی, ہمارے بڑے بھائی سردار خالد ابراہیم خان صاحب, آپ لوگوں کا ہمیشہ جو موقف ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر لاجک بھی ہوتی ہے اور آپ اپنے موقف پہ سٹینڈ بھی کرتے ہیں. یہ جو موقف کشمیری ہمارے جموں کشمیر کے بہن بھائی رکھتے ہیں, اور برطانیہ سے بھی بہت زیادہ اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے, 10-12 لاکھ لوگ وہاں بھی رہتے ہیں, کہ دیکھیے جناب ہماری زمین پہ آپ نے ڈیم بنایا, منگلا ڈیم 60 کی دہائی میں بنا, اور اس وقت ہزاروں خاندان جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مستقل ہجرت اسے کہا جاتا ہے. پھر جنرل مشرف صاحب کے دور میں اس کو ریزنگ کی گئی, یہ 2 دفعہ یہ کام ہوا. پھر اس کے علاوہ نیلم جہلم پروجیکٹ, کروڑ پروجیکٹ, گلپور پروجیکٹ, آپ کا کوہالا پروجیکٹ, مطلب اتنے سارے پروجیکٹس ہیں. تو کیا کاسٹ ٹو کاسٹ اگر کشمیر کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کیا اس میں کوئی غلط بات ہے عقلی لحاظ سے؟ سر کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, کاسٹ ٹو کاسٹ تو یہ بھی تھوڑی سی محاذ سے کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ جی یہ جو ہے یہ جتنے فرض کریں ابھی جو ٹیرف ہے وہ 100% جو ہے وہ وابڈا ہم سے لیتی ہے. وہ اس طرح نہیں, ہماری جو محاذ سے جو ہم پرچیز کرتے ہیں بجلی 2 روپے 98 پیسے یا 66 پیسے ایسا کر کے, اس کے بعد obviously ٹیکسز الگ سے لگتے ہیں. اس کے بعد جو بیچ کا جو مارجن ہے وہ گورنمنٹ آف AJK کو بھی کسی نہ کسی صورت میں جاتا ہے. مگر یہ کیونکہ ہمارا سسٹم ہے بہت پرانا, اس کے اندر 40% لاس بھی ہے بجلی کا, اور اچھے خاصے یونٹ جو ہیں وہ بیچ میں سے غائب ہو جاتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں لگتا. وہ اپنی جگہ ساری چیز, مگر کیونکہ آپ نے یہ سارے پروجیکٹس گنے بھی, تو اس میں ہماری اپنی جو قیادت کی بھی بہت ساری کوتاہی ہے. اوور آل فرض کریں یہ جو نیلم جہلم کا پروجیکٹ ابھی نیا جو بنا ہے, اس میں بھی ہمارا گورنمنٹ آف AJK کا محال سے کوئی ڈائریکٹ معاہدہ اس حوالے سے نہیں ہے. حالانکہ لا بھی تھا مگر اس کو کوئی انفورس نہیں کیا گیا. تو یہ بہت ساری کوتاہیاں ہیں. مگر ہم عرض یہ ہے کہ ہم خالی اپنے جو پوٹینشیل ایریاز ہیں ان میں خود بھی مینیج کر کے چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا لیں تو 300 میگا واٹ پروڈیوس کرنا کون سی کوئی اتنی بڑی بات ہے. اور کچھ اس لائن کے اوپر پبلک کام بھی کیا جا رہا ہے. بٹ اوور آل جو ہے یہ بالکل لوگوں کا جائز مطالبہ ہے کہ جی کیونکہ اگر 3000 میگا واٹ یہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے آزاد کشمیر سے, تو آزاد کشمیر کو پھر اسی حساب سے جو ہے وہ ریلیف بھی دینی چاہیے الیکٹریسٹی کے حوالے سے. اور لوگ اس کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں, جدوجہد بھی کر رہے ہیں, تو امید ہے کہ اس میں کامیابی بھی حاصل ہوگی. جی. اور حسن ابراہیم خان صاحب, ایک چیز مجھے بتائیں گے, یہ جو ہمارے مراعات یافتہ لوگ ہیں, یہ جو ہمارے وہ لوگ جو کہ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں, یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ غریب آدمی, ایک آدمی جس کی 12,000 15,000 20,000 تنخواہ ہے اور وہ بجلی بھی بیچارہ خرید کے اتنی مہنگی استعمال کر رہا ہے, اور جو چوریاں ہو رہی ہیں, لائن لاسز ہو رہے ہیں, اور جو محکمے کی ملی بھگت کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے, وہ بھی برڈن غریب آدمی پہ پڑ رہا ہے. اس پہ قانون سازی کی کوئی ضرورت ہے یا اس پہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ قانون تو جنید صاحب آپ کے تقریباً ساری موجود ہیں, خالی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اب مجھے نہیں ایگزیکٹ پتا کہ جو اس حوالے سے کوئی قانون اگر ہے تو وہ کیا ہے, بٹ یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ جنرلی جو اوور آل جتنے بھی قوانین ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. عرض یہ کہ یہ جو آپ نے کہا نا جی اوور آل جو اس وقت ہے, کیونکہ سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی ایک بجلی جاتی ہے. بجلی کیا بلکہ میں جاتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں سرکاری دفتر میں صبح اے سی آن ہوتا ہے تو وہ اگلے 6 دن جو ہے وہ بند ہی نہیں ہوتا. تو یہ کم از کم جو نئے وزیر اعظم صاحب ان کا ایک اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے اقتصاد جو ہے یہ سرکاری اے سی جتنے بھی ہوں کہ اس جو ریسٹرکشن کے اندر جو مطلب سرکاری ملازمین کے سرکاری دفاتر کے اندر اے سی تھے وہ انہوں نے اقتصاد بند کروا دیے. بلکہ میں ایک اسمبلی کے سیشن میں گیا تو وہ اپوزیشن چیمبر کا بھی اے سی
بند تھا. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کیوں بند ہے, انہوں نے کہا کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈرز دیے ہیں کہ جی اے سی سر فالتو نہیں چلیں گے. تو بلکہ وہ میری کہیں ڈسکشن ہوئی تو کہا گیا کہ جی اگر کسی نے استعمال کرنا ہے تو پھر اب وہ اس کا بجلی کا بل بھی پے کرے گا. تو چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں, مگر یہ ہے کہ اوور آل جو ہے یہ آپ کو ایک واسٹ پالیسی چاہیے ساری چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, جس میں یہ چھوٹے اقدام تو اچھے اقدام ہیں, مگر اس سے ہٹ کے بھی جو ہے لارجر اسکیل میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بیٹھ کے اس کو دیکھنا ریویو کرنا چاہیے اس سارے معاملے کو. جی یہاں پہ حسن خالد ابراہیم خان صاحب, روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. سردار صاحب, ہمارے لسٹر ہیں زید مرزا صاحب, انہوں نے آپ سے کوشچن کیا کہ ان کی معلومات کے مطابق جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ 3 روپے یونٹ جو ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے صارفین سے, اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں فری بجلی مہیا کی جا رہی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے جو یہ آزاد کشمیر ہے تو وہ جو غلام لوگ ہیں انہیں کے برابر جو ہے ہمارا ٹیرف ان کے برابر کر دیا جائے, اور ہم سے بھی جو ہے وہ 3 روپے جو ہے وہ بجلی وصول کی جائے. دوسرا ہمارے ایک لسنر ہیں افسر سدوزئی صاحب, انہوں نے آپ سے کوشچن کیا ہے, یہ ان کا تعلق علی سوجر راولہ کوٹ سے ہے, کہ وزارت خارجہ میں آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر, چودھری یاسین صاحب اور کرنل ریٹائرڈ وقار نور کے عمرہ ملاقات کی جلیل عباس جیلانی صاحب سے دفتر خارجہ میں, تو کشمیر ایشو کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ جی بنیادی طور پہ تو ہم کشمیر ایشو کے حوالے سے ہی بات کرنے کے تھے, اور جو بالخصوص پاکستان کی پالیسیز ہیں 5 اگست کے بعد کی, جس کی وجہ سے تمام کشمیریوں کو مایوسی بھی ہے, اور کوئی ویزیبل پالیسی جو ہے کیونکہ بظاہر سامنے اس سے نظر نہیں آتی ہے, بالخصوص جو پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی اس کے حوالے سے بھی جو باتیں چلتی ہیں کہ جو انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں اور ان کا جو ریپریکشن ہے, اور جو اس وقت جو گراؤنڈ کے اوپر اس کی وجہ سے جو بے چینی ہے لوگوں میں, وہ ساری چیز ہم نے ان کو بتائی بھی ہے, اور اس پہ بڑا سٹرنلی ہم نے جو ایک کلیئر کٹ جو اکراس دا بورڈ تمام لوگ جو اس میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھے, ایک آواز سے ساروں نے جو ہے یہ چیز اس بات کو اٹھایا ہے, اور اپنا جو احتجاج ہے ہم وہ ریکارڈ کروا کے آئے ہیں. بنیادی طور پہ تو کشمیر کوز کے حوالے سے میٹنگ تھی, اور اس کے پھر آفٹر افیکٹس جو ہیں بالخصوص 5 اگست کے بعد کے جو معاملات ہیں ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا گیا. جی جناب سردار حسن خالد ابراہیم خان صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا, ہماری رہنمائی کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں گزارش کروں گا کہ جو باتیں سردار صاحب نے کی ہیں ان کا آپ ایک تجزیہ کریں. جی انصر صاحب, اسپیشلی یہ جو بجلی کے حوالے سے اس وقت آزاد کشمیر میں ریاست گیر احتجاج ہو رہا ہے, یہ دیکھیں انصر صاحب, یہ جو خطہ ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, یہ جو ہمارے بڑے تھے, جو ہماری لیڈرشپ تھی, جو سردار حسن ابراہیم خان صاحب کے, آپ کے اور میرے جو بڑے تھے, انہوں نے انصار صاحب بڑی قربانیوں کے بعد, بڑی جدوجہد کے بعد یہ خطہ نہ صرف آزاد کروایا بلکہ یہاں جو ادارے قائم ہوئے. آج جو آزاد کشمیر کا جو ایک سٹیٹس ہے دنیا کے سامنے, اور جو ادارے ہیں, یہ ایک بڑی طویل جدوجہد ہے. اور یہ جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ لیڈرشپ کے بغیر جس طرح سے احتجاج, ظاہر لوگ مجبور ہیں, لیکن اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں تو جو تخریبی سوچ کے عمل لوگ ہوتے ہیں, جو وطن فروش ہوتے ہیں, ہائی جیک کر لیتے ہیں. جی اب ہم بڑھتے ہیں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آزاد کشمیر کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے سب سے بڑے عوامی اخبار روزنامہ جموں کشمیر کے چیف ایڈیٹر جناب عامر محبوب صاحب, جو کہ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے بھی چیف ایگزیکٹو ہیں. عامر محبوب صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت لیڈر لیس قسم کی ایک ماب سائیکالوجی ہمیں آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں الیکٹریسٹی بلز کے ایشو پہ دکھائی دے رہی ہے؟ آپ اس سچویشن کو کیسے انالائز کریں گے عامر محبوب صاحب؟ دیکھیے, تو یہ بات ہے کہ لیڈر لیس تو اسے نہیں کہہ سکتے,
بلکہ یہ لیڈروں سے بھرپور ہو جائے گی. جس تعداد میں لوگوں کا جینا جو ہے وہ محال کر دی ہے اس مہنگائی نے. آپ دیکھیں جنہیں دو چیزیں جو ہیں, آپ کا جتنا بھی بجٹ ہے نا, آپ جو بھی کام کرتے ہیں, اگر آپ اس میں سے الیکٹریسٹی اور پیٹرول شامل کریں گے تو آپ کی کل آمدن کا 60-70-80% ویسے نکل جاتا ہے. اور بعض حالات میں صرف بجلی کے جو بل ہیں وہ آپ کی کل آمدن سے زیادہ آئے ہوئے ہیں. اگر یہ سنجیدہ بات نہ لی گئی تو آپ یقین کریں, مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جو بظاہر ایک احتجاج تھا پھر اسے سول نافرمانی کی طرف لے گئی, اور یہ جو بات ہے یہ تو سول نافرمانی کی اس سے بڑھ کے جو ہے وہ تصادم کی طرف چلی جائے گی, خون خرابے کی طرف چلی جائے گی, بغاوت کی طرف چلی جائے گی. تو اسے بہت ہی سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. مگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے چوئی رزاق صاحب ہیں, آپ کے جو بلدیہ میں اپوزیشن لیڈر, انہوں نے اپنے گھر میں سولر بھی لگوایا ہوا ہے اور ان کے گھر کا بل تھا 90,000 روپے. جو کامران طارق ہیں جو آپ کے میرپور میں لیڈ کر رہے ہیں, ان کا 87,000 روپے کا بل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگوں کے لاکھ روپے بل ہوں گے تو لوگ کیسے سروائیو کریں گے. اگر آپ کی آمدن جنید 50,000 روپے ہے, آپ کے ہاتھ میں 60,000 روپے کا بل ہے, تو پھر آپ نے کسی کا ساری پھاڑنا ہے نا. جی عامر یہ بھائی, جو صورتحال ہے اس میں دوسری یہ بات ہے کہ اس میں اس کو سول سوسائٹی لیڈ کر رہی ہے, اور جو وزراء ہے یا آزاد کشمیر کی, کیونکہ آزاد کشمیر میں جو حکومت کا طرز حکومت ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں ابھی تک جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ وہ وزیر بھی بن گئے ہیں, ان کے پاس محکمے بھی نہیں ہیں, پرائم رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ لیڈ تو نہیں کر رہے, لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ لوگوں کو تھپکی مارے ہوئے ہیں کہ آپ کریں بالکل ٹھیک ہے, اس حکومت کا بندوبست کریں. یہ جو صورتحال ہے کہ وہ سونے نہیں رہا, باوجود اس بات کے کہ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک سیاسی دباؤ کے تحت وہ اپنا فیصلہ تو واپس لے لیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ لوگ بل ادا کر سکیں. مجھے کل پرسوں کو بتا رہا تھا کہ میرپور ڈویژن میں اور آزاد کشمیر بھر میں جو ہے وہ 10% بھی جو ہے وہ بل جمع نہیں ہوا. کل جو سیکٹری الیکٹریسٹی ہیں طیب صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے ہمیں کوئی ماہانہ جو ہے وہ 2 ارب پلس کا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے آزاد کشمیر میں الیکٹریسٹی کے بلوں سے. تو اس بار دیکھنا پڑے گا. انہوں نے 24 تاریخ کو 28 کی ہے, 28 آج آخری ڈیٹ ہے, پھر بھی کوئی جو ہے وہ بل جمع کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کا ریونیو جو ہے وہ 20% سے بھی کم ہو جائے گا. اچھا عامر محبوب صاحب, چونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, انٹرنل انفارمیشن بھی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ایوب خان صاحب کے دور میں منگلا ڈیم کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بنا اور کمپلیٹ ہوا, 67 کے اندر امپاؤنڈنگ ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں منگلا ڈیم کی ریزنگ ہوئی, پھر ہم دیکھتے ہیں نیلم جہلم پاور پروجیکٹ بنا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑ ہائیڈرو پروجیکٹ, گلپور ہائیڈرو پروجیکٹ, اس کے ساتھ ساتھ کوہالہ, بہت سے دیگر بھی موجود ہیں. کیا جموں کشمیر, آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ ان کو یا تو مفت بجلی دی جائے یا پھر کاسٹ ٹو کاسٹ بجلی دی جائے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیے جو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بالکل جائز مطالبہ ہے. اگر تو عوام کو مفت بجلی دی جا سکتی ہے تو انہیں ضرور دینی چاہیے. اور جس انداز سے کشمیریوں نے اور خاص طور پہ میرپور کے لوگوں نے قربانی دی ہے منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت بھی اور اس کی ریزنگ کے وقت بھی, مجھے یاد ہے کہ آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ سردار سکندر یاد صاحب, جنہیں سالار جمہوریت بھی کہتے ہیں, وہ مشرف دور میں تھے. تو کوئی بغیر معاہدے کہ یہ لوگ کرنا چاہتے تھے, جیسے نا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے, فوجی حکومت ہے, تو انہوں نے انکار کر دیا. سکندر صاحب نے کہا کہ استعفیٰ میں دے دوں گا, لیکن یہ جب تک معاہدہ نہیں ہوتا اسے کریں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ معاہدہ بھی کوئی اتنا برا نہیں ہے, اچھا تھا معاہدہ. اب اس میں چیزیں, اب اس کی جو چیزیں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں, جیسے رٹھوا ریام برج جو ہے وہ آپ کا منہ چڑھا رہا ہے, اسی طرح جو ہے وہ باقی جو ساری چیزیں تھیں وہ اسی طرح کی گئی. چیزیں جو ہے بعد میں آنے والی حکومتیں جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتی. سکندر صاحب کا وہ اچھا تھا, لیکن اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اور رائے صاحب کے لیے مجھے جو سمجھ آتی ہے اس تحریک کی, ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں سے بجلی اگر مفت کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں آزاد کشمیر کو آپ کسی طرح جو ہماری ضرورت ہے 300-400 میگا واٹ وہ اسے ضرور الگ کر کے دینی چاہیے, وہ چاہے منگلا ڈیم سے
چاہے وہ نیلم جیلم سے دیں یا وہ اس کا کوئی اور بندوبست کریں. میں پچھلے دنوں گلگت بلتستان گیا ہوا تھا جنید صاحب, تو وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ جو شنگریلا لیک ہے بڑی مشہور ایک سیاحتی مقام ہے, اس جگہ کا نام ہے اپر کھجورا. تو کھجورا ادھر اوپر ایک لیک تھی, اور ادھر تو میں گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا, میں کہا جی آپ کتنا بل ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم 3 مہینے کا 450 روپے بل ادا کرتے ہیں. 3 مہینے کا 450 روپے 3 مہینے کا 450. سبحان اللہ. 450 روپے. میں نے کہا جی آپ کو پنکھا شکے بجلی سے جو کہتے ہیں جی ہم استری بھی استعمال کرتے ہیں, پنکھے بھی استعمال کرتے ہیں, جیسا تک بجلی باقی بھی استعمال کرتے ہیں, اور سردیوں میں گیزر بھی استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو مقصد لوگوں کو جو ہے وہ اب میں اس کے اوپر تحقیق کرنے کو پتہ لگا کہ آخر وہ کیا ہے, تو پتہ لگا جی کہ وہ نیشنل گریڈ میں نہیں ہے. اب نیشنل گریڈ جو ہے وہ کشمیری عوام کے لیے کوئی سزا تو نہیں ہے نا جی, آپ ہمیں نیشنل گریڈ میں سے نکال دیں. آپ ہماری جو ہے وہ لوکل جو ہے ضرورت بجلی جو ہے ہمیں منگلا ڈیم سے دیں یا چاہے وہ دیں. اس کے اوپر بھی سنا ہے میں نے کہ میری اطلاع ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اس کو بھی سیریس لے رہی ہے اور درخواست کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ نیشنل گریڈ سے نکال دیا جائے. اب ایشو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پانی کی جو الیکٹریسٹی پیدا ہونے کی کیپیسٹی ہے, وہ شاید آج حبیب اللہ صاحب کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ وہ سردیوں میں اور ہوتی ہے, گرمیوں میں اور ہوتی ہے. اگر ہم نیشنل گریڈ سے نکل جاتے ہیں تو پھر جب وہ اتنی بجلی پیدا نہیں ہو رہی ہوگی تو اس وقت کیا کیا جائے گا. لیکن ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے یہ پرپوزل دیا ہے کہ آپ ہمیں نیلم جیلم میں کمپنسیٹ کریں, اور اگر آزاد کشمیر میں 24 گھنٹے بلا تعطل جو ہے وہ بجلی فراہم کر دی جائے تو پھر جو ہے وہ تب بھی ہمیں 300-400 یونٹ سے زیادہ 300-400 میگا واٹ سے زیادہ ہماری بجلی کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو ہمارا وہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہے بجلی بیسکلی منگلا ڈیم سے 259 روپے لے کے آزاد کشمیر کی عوام کو 49 روپے 10 پیسے تک یہ بجلی میرپور میں بجلی پیدا ہوتی ہے. میرپور سے لے کے جاتے ہیں 2 روپے 59 پیسے میں, اور واپس آپ کو بھیجتے ہیں 49 روپے 10 پیسے کے حساب سے, اور اس کے اوپر 13 قسم کے ٹیکسز بھی لگائے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں, اس سے یہ جس تحریک کو آپ لیڈر لیس کہہ رہے ہیں نا, وہ آزاد کشمیر کے ان ساری موجودہ لیڈرشپ کو نیست و نابود کر کے اوپر چڑھ جائیں گے ان کے اوپر. اگر یہ جو لیڈر ہیں انہوں نے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے, تو میں آپ کو بتاؤں یہ بات ابھی ادھر نہیں رہی. یہ لوگ تو کہہ رہے تھے نا ہم سے جائز بجلی کا بل لے لیں, ابھی یہ صورتحال ہے لوگ اس بات پہ پہنچ گئے ہیں کہ جی ہمیں بجلی مفت ہو. بالکل صحیح. یہاں پہ عامر محبوب صاحب ایک چیز بتائیں گے, لائن لاسز جو پہلے کبھی 10% تھے, 20% ہوئے, پھر 30% ہوئے, اب 40% کی شنید ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی لاکھوں کے حساب سے سیلریز ہیں, وہ بجلی کا بل ہی نہیں دیتے, ان کو مفت بجلی دی جاتی ہے. تو پاکستان کے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ میرا بھی اگر اے سی بند کرنا ہے بند کر دیں, آپ لوگوں کو آپ ریلیف دیں. عوام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, اس چیز کو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ جو بجلی چوری کی جاتی ہے, جو ہے نا انوار الحق صاحب نے بھی بند کروائے ہوئے ہیں جی, اس میں کوئی وہ شک نہیں. انہوں نے خود بھی اے سی کا کم استعمال کرتے ہیں. اس دن جو الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ تھی اس میں انہوں نے پنکھے بھی بند کرا دیے. تو ویسے میں کسی کو بتا رہا تھا پنکھے بند کرانا تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اگست کے مہینے میں. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ 8-10 جو طبقات ہیں ان سب کے بل جو ہیں وہ ان کے وہ طے ہو جانا چاہیے کہ جی ہمارے آزاد کشمیر میں جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے اور سیشن کورٹ کے جتنی عدلیہ سے ریلیونٹ شخصیات ہیں وہ کتنا بل دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کے بل پبلش ہونے چاہیے. اس طرح صدر, وزیر اعظم, وزراء, ممبران اسمبلی اور آزاد کشمیر میں انتخابات میں حصہ لینے والے سابق اور موجودہ اور متوقع امیدواروں کے بل بھی نشر ہو جانے چاہیے کہ یہ کتنا بل ادا کرتے ہیں, چاہے ان کا تعلق چکار سے ہے, چاہے وہ وادی نیلم سے ہیں, چاہے وہ جناب والا فاروق ہوٹا سے ہیں, چاہے وہ بمبر سے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جو صحافی حضرات ہیں ہمارے بھائی, ہم اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے, اور ہم کہتے ہیں جتنے ہمارے صحافی ہیں ان کے بل بھی پبلک کر دینے چاہیے کہ یہ طبقات کتنے بھی. اس کے بعد جو ہے یہ جو لیڈ کر رہے ہیں نا وکلا اس تحریک کو, تمام جو ہیں وکلا آزاد کشمیر کے جتنے لائسنس ہولڈر ہیں, LLB صاحبان جو ہیں, ان سب کے جو بل ہیں وہ بھی جو ہے وہ نشر کر دینے چاہیے, اور آزاد کشمیر کے جتنے بیوروکریٹس ہیں وہ بھی کر دینا چاہیے. اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے جو الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ کتنی جو ہے وہ بجلی مفت لے رہے ہیں. تو ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ پہلے یہ میکسیمم جو ہے وہ وابڈا کے لوگ جو ہیں وہ
یونٹ کا بل پے کرتے ہیں 1700 روپے خود، اور عام جو آدمی ہے وہ 50-50 ہزار روپے بل جمع کراتا ہے، لاکھ روپے بل جمع کراتا ہے، اور الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے بڑے سے بڑے افسر جو ہیں وہ پہلے تو بل جمع کراتے ہیں، ان کی ساری مفت ہے، تو ان کو لیے سمبالک جو ہے شاید 1700 روپے بل جمع کرانے کی شرط رکھی گئی ہے. تو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. آزاد کشمیر کے تمام جو طبقات ہیں جو عوام کے ساتھ ظلم کا مرتکب ہو رہے ہیں، دیکھیں نا لوگوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دینی ہیں. ان کے پاس خودکشی سے پہلے بندے کے پاس یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ کسی کو مار دے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بات اس نیچ تک پہنچ گئی. دوسری یہ بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا جو الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے خلاف اور آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف ہونے جا رہا ہے. اور اگر اس کے اوپر آزاد کشمیر کی حکومت نے سیریس ایکشن نہ لیا تو یہ بات بہت زیادہ خرابی ہوگی. اور جب یہ چیزیں ایکسپلائٹ ہوں گی، جب اس بات کا آپ یہ دیکھیں نا جنید انصاری صاحب، راجہ حبیب اللہ صاحب، جب کوئی سر پھرا اٹھ کے یہ بتائے گا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو اتنے کی یونٹ بجلی دی جاتی ہے اور آزاد کشمیر کی عوام کو بجلی کی یونٹ اتنی دی جاتی ہے، جب وہ اٹھ کے یہ بتائے گا کہ آزاد کشمیر کی اتنی ضرورت ہے اور مقبوضہ کشمیر کی اتنی ضرورت ہے، اور بجلی جو ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں اتنی پیدا ہو رہی ہے اور بائیں بھارت کو اور پاکستان کو کتنی جا رہی ہے، جب یہ چیزیں کمپیریزن ہوگا اس کا، تو یہ میرا خیال ہے مشکل ہوگا لوگوں کے لیے. اس سے نفرت پیدا ہوگی، اس سے جو ہے وہ کشمیریوں کے دلوں میں برائیاں پیدا ہوگی. اور یہ جو ایک تاثر تھا کہ کشمیری اوورسیز ہے تو جتنا مرضی بل ان میرپور والوں سے لیں. اب سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ کراؤڈ جو چارج ہے وہ میرپور کا ہے، یا میرپور ڈی این کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ غصے میں. مجھے پرسوں کو بتا رہا تھا کہ ایک اماں جی نے جناب والا 10-15 کلومیٹر دور آ کے اپنا بل جو ہے وہ اس کمیٹی کے حوالے کیا کہ اسے جلا دے. تو مگر یہ جو ہے وہ 60 سال 70 سال کی خواتین جو ہیں وہ ہاتھوں میں بل پکڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے وہ جو جس نہج کی طرف جا رہا ہے اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بہت بات بڑھ جائے گی. دوسری یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے اگر واپس لے لیا گیا تھا یہ مہنگائی کا جو فیصلہ تھا، تو اس کے باوجود جو ہے یہ تحریک جو ہے وہ کیوں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ دو اہم سوال ہے، اسے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہے. عامر محبوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے معلومات بھی دیں اور دانشمندانہ قسم کے حکومت کو مشورے بھی دیے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پوری قوم کے حال پہ. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جی انصر صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں جناب سید علی گیلانی صاحب کی برسی کے حوالے سے اور پھر جو بھارتی سپریم کورٹ میں 370 کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اسپیشلی جو اس وقت ایشو بنا ہوا ہے ریاست گیر بجلی کے بلات میں اضافے کا، اس پہ ہمارے جو مہمانان گرامی تھے آج جناب ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، اسی طرح جے کے پی پی کے سربراہ اور ممبر اسمبلی جناب سردار حسن ابراہیم صاحب، اور ابھی ہمارے ساتھ چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں و کشمیر جناب عامر محبوب صاحب بات کر رہے تھے. اور ہمیں انصر صاحب اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہم ہمیشہ اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر، انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، وہاں آزادی کا سورج طلوع ہو کر رہے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں، پاکستان میں ایک مشکل وقت، جو کڑا وقت آیا ہوا ہے ایک غریب آدمی پہ، اللہ کرے یہ کڑا وقت بھی ختم ہو اور ہم خوشحالی کے ساتھ غریب آدمی کو ایک اچھی زندگی گزارتا ہوا دیکھیں. آمین. آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان، جنید انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.